बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 15 करेंगे PSYB 402 का, और ये आप लोगों का मिड टर्म का लास्ट लेक्चर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ख्याल होगा कि हम लोग मिड टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, आपने जस्ट ये वाले लेक्चर सुनने हैं और उसके बाद आप लोगों ने हाईलाइट्स को एक दफ़ा रीड कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने क्विज़ वीडियोस को देख लेना है। बस ये 3 काम आप लोग करें। आप लोग यकीन जाने आप लोगों को किसी और चौथे मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों की 100% प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। डेप्थ को आप लोग कैसे परसीव करते हैं? कोई भी जो 3 डायमेंशनल सीन होता है ना, हम अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं ना, वो 2 डायमेंशनल हमें नज़र आ रही होती है, लेकिन हम उसकी 3 डायमेंशनल सीन को समझ जाते हैं। यानी कि ये चीज़ आगे पीछे साइड से कैसे नज़र आती होगी हम लोग वो भी समझ जाते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमें रेटिना पे हासिल हो जाती है। ये एक बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी है। किसी चीज़ की गहराई कितनी है, कोई चीज़ कितनी गहरी है, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन। और डेप्थ परसेप्शन के लिए हमें कुछ क्यूज मिलते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमें कुछ इशारे देता है जिसकी वजह से हम लोग गहराई को समझ जाते हैं। अब रेटिनल इमेज पे जो हमारी इंफॉर्मेशन आती है उसको हम लोग सीन की डेप्थ के साथ को रिलेट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन या सिग्नल, या हम लोग इसको क्यू भी बोलते हैं कि हमें पता चल जाता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से आगे है। ठीक है, अब क्यू में यानी कि आप लोगों को जो इशारा मिल रहा है वो और चीज की डेप्थ यानी कि गहराई कितनी है, इसके दरमियान आप लोग एक कनेक्शन बनाते हैं। और इस कनेक्शन को हम कैसे बनाते हैं? हम अपने इन्वायरमेंट से जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बुनियाद पे आप लोग ये कनेक्शंस बनाते हैं। किसी भी मखसूस किस्म के क्यूज और डेप्थ के दरमियान जो एसोसिएशन बन जाता है वो ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाता है। जब ये डेप्थ क्यूज प्रेजेंट होते हैं तो हम अपनी दुनिया को 3 डायमेंशंस में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डेप्थ क्यूज 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑक्यूलोमोटर, दूसरे होते हैं मोनोकुलर, और तीसरे होते हैं बाइनोकुलर। सबसे पहले ऑक्यूलोमोटर जो होते हैं, ऑक्यूलोमोटर वो कौन से होते हैं? वो क्यूज यानी कि वो इशारे जो हमें मिल जाते हैं, हमें अपनी आंखों की पोजीशन की वजह से मिले, हमें सेंस, हमें ना वो महसूस हो जाता है कि हमारी आंखों की पोजीशन क्या है। ठीक है, उस आंखों की पोजीशन की बुनियाद पे हम लोग समझ जाते हैं उन क्यूज को, या हमारे आई मसल्स में जो हमें टेंशन फील होती है उसकी बुनियाद पे हम लोग महसूस कर लेते हैं कि चीज कितनी दूर है, कितनी करीब है, ठीक है, कितनी गहरी है। उसके बाद एक क्यूज होता है मोनोकुलर क्यूज, यानी कि आप अपनी एक आंख को इस्तेमाल करते हुए भी गहराई का अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरे होते हैं बाइनोकुलर, यानी कि 2 आंखों की मदद से आप लोगों को जो क्यूज मिल रहे होते हैं वो होते हैं बाइनोकुलर क्यूज। सबसे पहले हम लोग ऑक्यूलोमोटर क्यूज की तरफ चलते हैं। इसमें 2 चीजें हम लोग देखते हैं, कन्वर्जेंस और एकोमोडेशन। कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है? जब आप लोग करीब की चीज को देख रहे होते हैं तो आपकी आईज इनवर्ड मूव करती हैं, अंदर की तरफ धंस जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। और दूसरा एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है? आपकी आंखों में जो लेंस पाया जाता है ना, उसकी शेप चेंज होती रहती है जब आप लोग मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे देखते हैं। तो अब जब हमारी आंखें इनवर्ड मूव करती हैं तो ये कब होती हैं? कि जब हमारी आंखें कन्वर्ज हो जाती हैं करीब की चीज को देखने में। हम लोग अपने आई मसल्स को टाइट होता हुआ फील करते हैं, और इसीलिए हमारा जो करीब की चीज पे जब हम लोग फोकस कर रहे होते हैं तो इसी वजह से हमारे जो लेंस की शेप होती है ना वो चेंज हो जाती है। तो आंखें आपकी कितनी अंदर की तरफ मूव कर रही हैं, बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, इसकी बुनियाद पे आप लोगों को पता चल जाता है कि ये चीज दूर है कि करीब है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है मोनोकुलर क्यूज। ऑक्लूजन होती है जब एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को छुपा देता है, मुकम्मल तौर पर अगर उसने छुपा दिया या उसने आधा छुपा दिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं कि एक चीज ने दूसरी चीज को आधा छुपा दिया, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो चीज छुपा रही है वो करीब है और जो चीज छुप गई है आधी वो है दूर। ठीक है, या ऐसे आप लोगों को पता चल जाता है। अब वो वाली चीजें जिसकी बेस या जिसकी बुनियाद आप लोगों को ज्यादा ऊपर की तरफ हायर नजर आ रही होती है, वो चीज आप लोगों की दूर होती है, आप लोगों को दूर महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पहाड़ देखते हैं ना, तो पहाड़ का जो दामन होता है वो आप लोगों को नजर आ रहा होता है,
تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز دور ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کنورجنس کی یہاں پہ مزید بات ہوئی ہے کہ آنکھوں کی کنورجنس تب ہوتی ہے جب انسان کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو وہ چیز قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب کنورجنس یہ بھی ہوتی ہے آپ اپنی فنگر کو سامنے رکھیں نا, اپنے قریب لے کے آئیں, ایک وہ پوائنٹ آئے گا کہ آپ کی آنکھیں دونوں بالکل یوں درمیان میں ایک دوسرے کی طرف کنورج ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنورجنس, جیسے یہ اس پک میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ لوگ قریب کی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز فیملیئر سائز. ہم لوگ کسی بھی ڈسٹینس کو اپنا جو چیزوں کا جو سائز ہوتا ہے نا, ہمیں جو نالج پتا ہوتا ہے کہ چیز کا ویسے ایکچوئل میں اتنا سائز ہوتا ہے, اس کی بنیاد پہ بھی ہم لوگ چیز کا ڈسٹینس جج کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک بندہ 6 فٹ کا ہے, اب وہ آپ لوگوں کو چھوٹا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چیز وہ اب دور ہے. ٹھیک ہے. ڈسٹینس سے آتا ہے, آپ لوگ یوں ڈسٹینس کا بھی آپ لوگ اندازہ لگا. دوسرا ایٹماسفیئرک پرسپیکٹو سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں ڈسٹینس کا یا گہرائی کا. جتنی زیادہ دور چیز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو لیس شارپ نظر آتی ہے, صحیح واضح طور پہ نظر نہیں آتی اور تھوڑی وہ نیلی نیلی نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی زیادہ دور ہوتی ہے چیز تو اتنے زیادہ ایئر پارٹیکلز آ جاتے ہیں, ڈسٹ آ جاتی ہے درمیان میں, واٹر ڈراپلیٹس آ جاتے ہیں, پولوشن وغیرہ آ جاتی ہے. تو جب آپ لوگ ان ساری چیزوں میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو ایک تو بلر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا ایز کمپیئر ٹو دا کلوز آبجیکٹ, اور دوسرا آپ لوگوں کو وہ بلیو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی جو چیز اس کی بنیاد پہ آپ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ چیز دور ہے یا قریب ہے, وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا ٹیکسچر گریڈینٹ. ٹھیک ہے. ٹیکسچر گریڈینٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ لوگوں کو بہت زیادہ کھردری نظر آ رہی ہوتی ہے نا, آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قریب پڑی ہوئی ہے, آپ کے دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قریب ہے. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ دور سے آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کھردری نہیں نظر آتی, اس میں اس کی سرفیس میں کیا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتے. ٹھیک ہے. تو ٹیکسچر کی بنیاد پہ بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسرا شیڈو, کسی چیز کا سایہ جو ہوتا ہے اس سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیز کتنی دور ہے اور کتنی قریب ہے. اس کے بعد ایک اور جو کیو آپ لوگوں کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے موشن پروڈیوسڈ کیوز, یعنی کہ جب آپ لوگ چل رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں کتنی تیزی سے پیچھے کی طرف موو کر رہی ہیں, کتنی تیزی سے نہیں کر رہی, اس کی بنیاد پہ بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز دور ہے کون سی چیز نزدیک ہے. جب آپ لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں نا تو جو چیزیں بہت ہی تیزی سے پیچھے رہتی ہوئی آپ لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں وہ قریب ہوتی ہیں. جو دور کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی سے پیچھے نہیں رہ جاتی, وہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے کافی دیر تک رہتی ہیں. ٹھیک ہے. مزید آگے اس کو ہم لوگ موشن پیرالیکس بھی بولتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں بائنوکولر ڈسپیرٹی کی, یعنی کہ ہماری جو لیفٹ اور جو ہماری رائٹ آئی ہوتی ہے اس کی امیجز میں ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ 2 آئیز 2 ویو پوائنٹس کا یہاں پہ کنسیپٹ ہے. اگر آپ لوگ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھیں اور دوسری آنکھ سے دیکھیں, آپ لوگ غور سے دیکھ لیں آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. پھر آپ لوگ دوسری آنکھ کو کور کریں, پہلی سے دیکھیں تو آپ لوگوں کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو آپ لوگوں کو ڈفرینٹ چیزیں نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دونوں آئیز جو ہوتی ہیں ان کا ڈفرینٹ جو ہے نا وہ امیج بنتا ہے. خیر یہ یہاں پہ یہ والا تو امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو تو آپ لوگ چھوڑ دیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں, جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اچھا, ویژول اینگل. ویژول اینگل ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سائز پہ بھی اور ڈسٹینس پہ بھی. ویژول اینگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو آئی ہوتی ہے نا, آپ کا جو لینس ہوتا ہے, لینس کے تھرو آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو لینس میں سے جب کوئی ایک امیج گزرتا ہے تو وہ ایک اینگل بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگ ایک قریب کی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کا ویژول اینگل آنکھ میں بڑا بنتا ہے, تو کیونکہ ویژول اینگل بڑا بنا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز قریب ہے. اور جب کسی چیز کو دیکھنے سے آپ لوگوں کا ویژول اینگل چھوٹا بن رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز دور ہے. تو ویژول اینگل بھی آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے چیز کو پرسیو کرنے میں, چیز کو دیکھنے میں, اس کا ڈسٹینس کا اندازہ لگانے میں. اسی طرح سے اگر ہم لوگ چاند کو دیکھیں, چاند مکمل طور پہ سورج کو کور کر لیتا ہے جب چاند گرنے لگتا ہے. تو ٹھیک ہے, جب ایکلپس ہوتا ہے گرنے لگتا ہے. تو کیونکہ چاند اور سورج ان دونوں کا ویژول اینگل ہماری آنکھ میں ایک جیسا بن رہا ہوتا ہے. حالانکہ جو چاند ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن کیا ہے کہ چاند ہمارے زیادہ قریب موجود ہے, سورج بہت بڑا ہے لیکن وہ دور موجود ہوتا ہے.
اب یہ جو دونوں باڈیز ہوتی ہیں کیونکہ ان کی سائز میں ایک تو بہت زیادہ ڈفرینس تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو سیم سائز پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں کتنا ڈسٹینس ہے. ہم اب جج کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویژول اینگلز پہ. اب ایک چیز بڑی ہے لیکن وہ دور ہے اور دوسری چیز چھوٹی ہے لیکن وہ قریب ہے. ان دونوں کی وجہ سے ویژول اینگل دونوں کا کیونکہ سیم بن رہا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دونوں کو ایک ہی سائز پرسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے مزید یہ کہتے ہیں کہ جو لنک ہوتا ہے ہمارے سائز کی پرسیپشن میں اور ہمارے ڈیپتھ کے پرسیپشن میں یہ آپ کی فیور کرتا ہے آپ لوگوں کی سائز پر. دا لنک بٹوین دا پرسیپشن آف سائز اینڈ آور پرسیپشن آف ڈیپتھ ود گڈ. جب آپ لوگ کسی چیز کی گہرائی کا اچھے سے اندازہ لگانے کے قابل ہوتے ہیں تو آپ اس کا سائز بھی بہت ہی ایکوریٹلی پرسیو کرتے ہیں. تعلق ہے اس میں پرسیپشن آف سائز میں اور پرسیپشن آف ڈیپتھ میں. جو زیادہ ڈیپتھ کو اچھے سے پرسیو کریں گے وہ سائز کو بھی بہت اچھے سے پرسیو کریں گے. ایون کہ جو پرسیپشن آف سائز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایکوریٹ تو نہیں ہوتی لیکن سائیکولوجسٹ یہاں پہ ہمیں ایک پرنسپل آف سائز کانسٹینسی بتاتے ہیں. اب یہ پرنسپل کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کلاس سے 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں. آپ کی ہائٹ جو ہے نا وہ 6 فیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب جو آپ لوگوں کے اب آپ لوگ جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے تو دیکھنے والے بندے کی ریٹنا کے اوپر آپ کا جو امیج ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا لیکن پھر بھی اگلا بندے کو پتا ہوگا کہ اس کی ہائٹ 6 فیٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے سائز کانسٹینسی. یعنی کہ جب آپ لوگ کوئی دور سے بھی آپ لوگ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ لوگوں کو چھوٹی تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ایکچوئل سائز ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھی سائز چینج نہیں ہوتا. کوئی انسان جتنا بھی دور چلا جائے تو اس کا سائز نہیں چینج ہوگا بس دیکھنے میں ہمیں وہ چھوٹا لگا. تو یہ ہوتا ہے ہمارا سائز کانسٹینسی پرنسپل. ٹھیک ہے. اس کے بعد سائز کانسٹینسی ہماری ڈیکریز ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کی ڈیپتھ انفارمیشن جب پور ہوتی ہے تو یعنی کہ اگر آپ لوگ ٹھیک طریقے سے چیزوں کو جب انفارمیشن آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں مل رہی آپ لوگ چیزوں کو اچھے سے پرسیو نہیں کرتے تو آپ لوگوں کی سائز کانسٹینسی بھی کیا ہو جاتی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اچھا آفٹر امیج کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ کسی چیز کو کنٹینیوسلی دیکھتے رہیں اور ایک دم سے آپ ادھر ادھر دیکھیں نا تو آپ کو وہ دیواروں پہ وہی چیز ایک بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. جب آپ لوگ ایک چیز کو دیکھیں کافی دیر اس کے دیکھنے کے بعد اب دوبارہ سے کسی قریب کی ہی چیز کو دیکھیں تو وہ جو ایک آفٹر امیج ہوگا وہ آپ لوگوں کو چھوٹا نظر آئے گا. لیکن آپ لوگ کنٹینیوسلی ایک چیز کو دیکھتے رہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کسی دور کی چیز کو دیکھیں دور کی دیوار کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو آفٹر امیج بڑا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک پرسیپشن میں یہ بھی چیز ایک ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ آفٹر امیج کے بعد کون سی چیز دیکھ رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے آفٹر امیج کا سائز کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سائز کانسٹینسی پرنسپل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ یہی بتاتے ہیں کہ آفٹر امیج کا جو سائز ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ اپنے آفٹر امیج کو کسی دور کی سرفیس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو. سائز کانسٹینسی کو کیلکولیشن میں بھی استعمال کی جاتا ہے. سائز کانسٹینسی کی بنیاد اس میکانزم پہ رکھی گئی تھی سائز ڈسٹینس اسکیلنگ پہ رکھی گئی تھی. سائز اور ڈسٹینس ان دونوں کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جو چیز کا جو سائز ہے وہ کیسا ہے. اس کے لیے ایک ایکویشن کا استعمال کیا ہے ایس از اکول ٹو کے انٹو آر ڈی. ایس کیا ہے ہمارے پاس آبجیکٹ کا پرسیوڈ سائز ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. کے یہاں پہ کانسٹنٹ ہے. آر ہے کہ چیز کی جو سائز ریٹنل امیج پہ چیز کا آپ لوگوں کو کون سا سائز نظر آ رہا ہے اور ڈی ہوتا ہے آپ لوگوں کا ڈسٹینس یعنی کہ آپ لوگوں کو ڈسٹینس کتنا نظر آ رہا ہے. اگر آپ لوگ ان ویلز کو ویسے ہی دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ویلز کتنے بڑے ہیں لیکن جب اس کے ساتھ ایک انسان کھڑا ہو تو تب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ویلز جو ہے نا وہ کتنے بڑے ہیں. یہ یہاں پہ اتنی سی بس وہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے. اس کے بعد مولر لیئر ایلیوژن اس کا یہ کنسیپٹ ہے. یہاں پہ دیکھیں رائٹ جو لائن ہے یہ والی یہ آپ لوگوں کو چھوٹی نظر آ رہی ہے اور یہ آپ لوگوں کو بڑی نظر آ رہی ہے. حالانکہ لائن ایک جتنی بڑی یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہ یہاں پہ ہوا کیا سیم لینتھ ہی ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ اوپر اس کے جو ایروز ہیں ان میں ڈفرینس ہے تو ان ایروز کی ڈفرینس کی بنیاد پہ یعنی کہ چیزوں کے جو ایجز ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ بھی آپ لوگ چیزوں کا سائز ڈفرینٹ طرح سے پرسیپٹ کرتے ہیں.
آگے ہمارے پاس کنفلکٹڈ کیوز تھیوری. کنفلکٹنگ کیوز تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہماری جو پرسپشن ہوتی ہے، لائن کی پرسپشن ہم لوگ جو کرتے ہیں نا کہ لائن بڑی ہے چھوٹی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے دو کیوز کے اوپر. کون سے کیوز ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ آپ لوگوں کو ورٹیکل لائن کی ایکچوئل لینتھ پتا ہو اور آپ لوگوں کو اس کی اوور آل لینتھ پتا ہو. اس کی بنیاد پہ آپ لوگ پرسیپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک طرح سے کہ کسی بھی لائن کی لینتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہ چیزیں آپ لوگوں کی امپورٹنٹ بس یہی تھا آپ لوگوں کے لیکچر میں. یہ جو آپ لوگوں کا لیکچر ہے نا آج والا، اس میں سے ایم سی کیوز بہت زیادہ آتے ہیں. یہ جسٹ میں نے آپ لوگوں کو جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. یہ جو میں نے ایک دو لائنیں اس میں آپ لوگوں کو میں نے ہائی لائٹ کر کے بتائی ہیں. باقی اس میں کوئی بھی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. آپ لوگوں نے ایزیلی اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کور. بس آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے کہ سارے لیکچرز کو اگین ایک دفعہ جب آپ لوگوں کا پیپر ہوگا نا، پیپر سے ایک دن پہلے سارے لیکچرز کو دیکھیے گا، کوئز ویڈیوز کو دیکھیے گا اور ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس کو دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو 4/4 سی جی پی پکا ہوگا اس سبجیکٹ میں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو آگے ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر لازمی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.